गांधी साहब एक ऐसा नाम जो पूरी जनरेशन एक जवान हुई उनको सुनते हुए, और उन्होंने एक रैशनल इस्लाम कोट अनकोट उन्होंने प्रेजेंट किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट अब ठप हो चुका है। फिर जब मुशर्रफ की ये एनलाइटेंड मॉडरेशन आई, बस बाहर से एक प्रोजेक्ट आया और मुशर्रफ साहब ने उसको चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त में ऐसे स्पाइनलेस लोग चाहिए थे जो वेस्ट के पास जाके कैसे देखिए जी हमारा इस्लाम तो आपके लिबरलिज्म की तरह ही है ना। बेसिकली आइडिया ये था। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद गामदीन रह चुका हूँ, तो मुझे भी एक नफसियाती फरार जवानी के ज़माने में चाहिए होता था कि मैं खुद को मुसलमान तो कह सकूँ, लेकिन कोई मेरी तरफ उंगली ना उठाए, यानी कि एहसास कम तरी। और ये गांधी साहब के मानने वालों में आमतौर पर होता है कि वो लोगों को स्पाइनलेस करते हैं ना, वो क्यों नाकाम हुए। एक तो उसकी वजह यूनिवर्सल है, और वो ये है कि इस्लाम की जो ऑर्थोडॉक्सी है, यानी कि इस्लाम की जो रवायत है, रवायती इस्लाम जिसे हम कहते हैं, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने एक महफूज चीज़ रखी हुई है। यही वजह है कि एक फिक्र आती है इस्लाम के मुतवाज़ी अपना सिस्टम लेके, थोड़ा सा वो चलती है, वो खत्म हो जाती है। तो नेचुरली इससे बड़ी बड़ी ताकतें गांधी साहब का जो नजरिया है वो आके मिट गई, खत्म हो गई। यानी कि मुतज़िला वगैरह वो तो हुकूमत में भी आ चुके थे ना। आप अंदाजा करें, ये लोग गांधी साहब कम से कम हुकूमत के अंदर तो उस तरह से नहीं गए। हाँ, नेटवर्किंग उन्होंने अच्छी एक ज़माने में की हुई थी, लेकिन हुकूमत इनके हाथ में नहीं आई। तो जब वो लोग खत्म हो गए तो नेचुरली खत्म होना ही था। तो एक तो इनके डिक्लाइन की ये वजह बनी। इनके डिक्लाइन में बहुत जो कलीदी रोल है वो जनाब हसन इलियास साहब का है। तो ये गांधी साहब के काम को मैं समझता हूँ बहुत डैमेज लगा कि जो काम बात हम कहते थे कि ये सारा आरसीएम या रैंड कॉर्पोरेशन मुस्लिम जो उनको चाहिए ये है वही, लेकिन वो चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती थी थ्रू डॉक्यूमेंट्स। हसन इलियास साहब ने वो पब्लिकली करना शुरू कर दी। उन्होंने कन्फ्यूजन को स्ट्रेटजाइज किया एक कंपनसेशन के तौर पे, यानी कि एक टॉपिक पे 3-4 बातें मुख्तलिफ लिखती। आज भी उनके मानने वाले मेरी अपनी लाइव स्ट्रीम्स में आते हैं। आप हैरत होगी जिन लोगों को इस बात का पता नहीं कि एक साहब आके कह रहे हैं जनाब के गांधी साहब की आपको समझ नहीं। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल ठीक है, समझ नहीं कि उन्होंने एक बात पे 6 मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई, दूसरे साहब उन्होंने भी। एक वक्त ऐसा आया कि मेरी स्ट्रीम में 2 डिफरेंट गांधीयंस आए। मैंने कहा यार आपस में तय कर लो, दोनों ही गांधी साहब के फिक्री कैंप से ताल्लुक रखते हैं और दोनों की आपस में बहस छिड़ गई। वो मेरे यूट्यूब पे मौजूद है। मैं खामोश होकर सुनता रहा कि मैं दुनिया को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तबके की नहीं बनती है आपस में, बिकॉज किसी ने ये गांधी साहब देखा हुआ है, किसी ने वो गांधी साहब देखा हुआ है। ईरान जंग और गजा जंग इन्होंने, यानी कि फाइनल मेटाफोरिकली स्पीकिंग ओबवियसली अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी दे, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर जो फाइनल नेल इन द आइडियोलॉजी इन द कॉफन ऑफ दैट आइडियोलॉजी, वो इस जंग की सूरत में है कि अब आपको चूज करना पड़ेगा। अब आपको चूज करना पड़ेगा जनाब। तो वो चूज क्या कर सकते थे? वहां पे बैठ के ईरान को तो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने वेरी सॉरी टू से खुलेआम झूठ बोलना शुरू कर दिया, जो कि उनके स्टैचर के बहुत खिलाफ बात थी। झूठ इस तरह से बोलना शुरू कर दिया कि तारीख को ही मस्ख कर दिया। लेकिन गांधी साहब ने टोटल ही झूठ बोलते हुए एक गलत तारीख बयान करना शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि रैंड कॉर्पोरेशन मुस्लिम ऐसे ही होने चाहिए कि वो वेस्ट के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएं कि सुनने वाला ईरान को इल्जाम दे रहा हो। लेकिन अब लोगों ने देखना शुरू कर दिया है कि गांधी साहब असल में मुसलमानों की जो स्पाइन है वो खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये बिछ जाएं। हाल ही में मेरे उस्ताद व मेंटर जनाब जावेद अहमद गामदी साहब के बाज़ हालिया बयानात के तनाजुर में इख्तलाफी आवाज़ों में अचानक खातिर ख्वाह इजाफ़ा देखने में आया है। आगाज़ में चलाए गए एक वीडियो के कुछ क्लिप्स इसकी बस एक मिसाल हैं। जो लोग मुझे सुनते हैं जानते हैं कि मैं ख़यालात को मौजू बनाता हूँ, अफराद को नहीं। इसलिए ऐसे वीडियोस को सिर्फ़ इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि वो एक अच्छी बुनियाद फ़राहम करते हैं अपनी मारूज़ात पेश करने के लिए। बस ये किसी ख़ास नाक़िद का रिस्पॉन्स वीडियो नहीं है, बल्कि उन ख़यालात से तारुज़ और किसी कदर दरूनबीनी पे मुश्तमिल है जो बहुत से लोग पेश फरमा रहे हैं। नक़्द का ये नया रेला बिलखुसूस गामदी साहब और उनके हमनवाओं के जिन जियोपॉलिटिकल तबसरों से फूटा है, उन पे वक्तन फ़वक्तन अपने पेट्रियन पेज पे मैं शदीद एतराज़ात करता रहा हूँ। ताहम अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें पब्लिकली करनी ज़रूरी हो चुकी हैं। आइए एक एक करके सब पे मुख्तसरन गुफ्तगू करते हैं। गामदी साहब की जियोपॉलिटिकल बल्कि पॉलिटिकल हॉट टेक्स को भी मैं बहुत पहले इग्नोर करना सीख चुका हूँ। उनसे बसा औकात यही नहीं कि मुझे इख्तिलाफ़ था, बल्कि बाज़ औकात इनसे मेरा सीना गम व गुस्से में शदीद भिजता भी था। और ये बात मैं कह रहा हूँ जो खुरूज दज्जाल और नुज़ूल मसीह के मसादीक़ के मुतल्लिक़ वो मानता हूँ जो मानता हूँ। ताहम जदीद दुनिया में रहने वाले किसी भी जदीद तालीम याफ्ता प्रोफेशनल की तरह ये हकीकत बावर करना ज़रा मुश्किल ना था कि स्पेशलाइजेशन की दुनिया है। किसी एक फ़ील्ड का माहिर जब किसी दूसरी फ़ील्ड जिसमें उसका कोई तजर्बा या महारत ना हो के मुतल्लिक़ कोई हॉट टेक देता है तो कभी कभार वो नादिर शगुफ़ों पे भी मुश्तमिल होती है, मगर इनसे उसकी अपनी फ़ील्ड की महारत और तहकीक पे कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए मेरे जैसे लोगों के लिए इस तरह के टेक्स को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना गोया सेकंड नेचर बन चुका था और है। और मेरा ये रवैया कोई एक गामदी साहब के साथ ही ख़ास नहीं, सब उलमा के साथ ऐसा ही रवैया है। मुझे इस पर कदर तफसील में जाना है, इसलिए फ़िलहाल इस मौजू को वीडियो के आखिर के लिए उठा रखते हैं और पहले कुछ दूसरे ज़िमनी मौज़ूआत को निपटा लेते हैं। हाल ही में आरसीएम का तज़किरा सुना तो कुछ देर तो यकीन नहीं आया कि क्या मेरे कान फिर से एक ऐसी टर्म का वावेला सुन रहे थे जिसे लगभग 1.5-2 दिहाइयों पहले दिन रात खिताबों,
مضامین اور ٹاک شوز کی زینت بنائے رکھنے کے بعد قومی ضمیر نے دفنا دینے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ 2005-07 کے آس پاس ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم نے رینڈ کارپوریشن کی متعلقہ تحقیقی دستاویز کو زباں زد عام کر دیا تھا۔ انہوں نے اس کی اپنے خطابوں میں اتنی تکرار اور تشہیر کی کہ پھر یہ مختلف ریسرچ آرٹیکلز، علماء کے مقالات اور یہاں تک کہ ٹی وی ٹاک شوز پہ زید زمان حامد صاحب جیسی پرسنالٹیز کے ذریعے سے بھی خوب ڈسکس ہوا اور کئی سال تک ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ TTP کی طرح کے دہشت گرد گروہوں کی یلغار شروع ہو گئی، اور وہ جو کمفرٹیبلی خود کو روایت پسندوں میں شمار کرتے اور دوسروں کو RCM، تجدد پسند یا سیکولر قرار دیتے پھرتے تھے اور اسی بنا پر خود کو سیف سمجھتے تھے، کو ان دہشت گردوں نے انہی القابات سے نوازنا شروع کر دیا۔ آپ جتنے بھی دائیں یا بائیں بازو کے ہوں، کوئی نیا گروہ یا نظریہ ایسا ضرور آ جاتا ہے جو اسی اسپیکٹرم پہ آپ سے بھی زیادہ دائیں یا بائیں ہوں، تو اس کے نزدیک آپ وہ سب کچھ قرار پا جاتے ہیں جو آپ دوسروں کو قرار دیتے تھے۔ ایلون مسک نے کچھ عرصہ پہلے اسی خیال کا اظہار کیا تھا کہ اس کے خیالات بالعموم ساکن ہی رہے جن کی بنیاد پہ وہ خود کو ہمیشہ لیفٹ ونگ ہی سمجھتا تھا، پر ووک لیفٹ نے پورا پیراڈائم ہی شفٹ کر کے رکھ دیا اور پھر اسے رائٹ ونگ قرار دے دیا۔ یہی معاملہ مسلم دنیا بالخصوص پاکستان میں بھی ہوا۔ جب RCM کی طرز کے الزامات لگائے جانے شروع ہو گئے تو سخت تر سٹانس رکھنے والے دہشت گرد گروہوں نے روایتی علماء کو بھی معمولی باتوں پہ مغرب زدہ ہونے پر قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو آہستہ آہستہ ایسے الزامات کا سلسلہ بند ہوتا چلا گیا، کیونکہ سب کو یہ احساس ہو گیا کہ اس طرح کے الزامات سے تو وہ خود بھی محفوظ نہیں۔ جن نوزائیدہ مصلحین نے اس ساری تاریخ سے بے خبر حال ہی میں اس پوری سوچ کی پھر سے قبر کشائی کر ڈالی ہے، ان کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، کیونکہ شاید آپ خود کو روایت پسند سمجھتے ہوں، کوئی دوسرا آپ کو بھی مغرب کا ایجنٹ یا تجدد پسند قرار دے کر ہی رہے گا۔ یہ وین کی بات ہے، اف کی نہیں۔ ہاں، اگر کسی کے پاس مغربی ایجنسیوں کی کسی مالی یا کسی دوسری قسم کی معاونت کا کوئی ثبوت ہے تو ضرور پیش فرمائیں، یہ دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، بٹ اینی تھنگ شارٹ آف دیٹ، اس بوسیدہ اور خطرناک بحث سے جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑائیں۔ پھر غامدی صاحب کی کچھ فقہی آراء کو ہدف تنقید بنانے کا معاملہ ہے، جو ویسے تو عرصہ دراز سے جاری ہے پر پچھلے کچھ عرصے میں زور پکڑ گیا ہے۔ اس کی وجہ کچھ مخصوص آراء بنی ہیں جو ویسے تو کافی پرانی، مشہور اور ان کے اصولوں کے منطقی نتائج پہ مبنی ہیں، پر میرے لیے کسی سوشل ایکسپیریمنٹ سے کم نہیں کہ ان پر معاشرے میں واویلا کب مچتا ہے۔ تو بھئی یہ سب تو بالکل فیئر گیم ہے، جاری رکھیے۔ اطلاقات میں بہت سے اختلافات تو مجھے اور دوسرے تلامیذ غامدی کو بھی ان سے رہتے ہی ہیں، اس لیے ان آراء پہ ضرور نقد و گفتگو ہوتی رہنی چاہیے۔ اس پر مطالبہ صرف یہی بنتا ہے کہ نقد علمی ہونا چاہیے، لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر دینے والے سیاسی بیانات اور محرکات طے کرنے والے الزامات کوئی علمی رویہ نہیں۔ ان سے گریز فرما کے ذرا علمی تعرض کرنے کی ہمت پیدا کیجیے، اس سے ہم جیسے طالب علموں کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، آپ کی دلیل پرکھنے کا بھی، اور ممکن ہے اسی بہانے آپ کو بھی یہ یقین آ سکے کہ غامدی صاحب کے شاید کوئی بھی کیمپ فالوورز آل اور نتھنگ کی طرز پہ غامدی صاحب کے منہج سے متعلق نہیں ہوئے، بلکہ جستہ جستہ اختلافات معمول ہیں۔ ان سے کچھ بنیادی اصولی اتفاقات کے بعد اختلافات کا ایک پورا تانتا ہے جو ان سے بندھا رہتا ہے۔ وہ ایک فکری منہج کے بانی ہیں یا خادم ہیں، کسی کلٹ کے نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غامدی صاحب کی ویورشپ کم ہو رہی ہے اور شاید اسی کو بنیاد بنا کے کہا جا رہا ہے کہ یہ فکر بس اپنی موت آپ کی طرف رواں دواں ہے یا اینڈ آف این ایرا ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں، اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ غامدی صاحب کی ویورشپ ہمیشہ کم ہی رہی ہے۔ چند ہزار تو ان کے لیے بمنزلہ ووڈ سٹاک ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے میں تو بلکہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، اور اس کا تعلق ہمارے قومی مزاج کے ساتھ ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میں اس ویڈیو میں روایتی تعبیر کے گن گاؤں، فلاں اور فلاں کے فرنٹ مین ہونے کے الزامات بانٹوں اور منجیاں ٹھوک دینے کے دعوے کروں تو زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ ویورشپ ایکسپونینشل ہو جائے گی۔ ہاں،
میرا بھی یہ احساس ہے کہ غامدی صاحب کی کچھ جیو پولیٹیکل آراء سے ان کی آڈینس کے قابل ذکر حصے کو تکلیف ضرور پہنچی ہے، پر جیسا کہ میں آخری حصے میں ڈسکس کروں گا، ان کی یہ دیرینہ آڈینس کہیں جانے والی نہیں، اس لیے نہ جانے کن سٹیٹس کو بنیاد بنا کے دعویٰ کیا جا رہا ہے، پر فی الحال یہ تو بس وشفل تھنکنگ لگتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں البتہ ایک اعتراض کہ غامدی صاحب کی فکر سے متاثر افراد کسی خاص موضوع کے فہم سے متعلق ایک پیج پہ نہیں ہوتے، ایک کا ادراک دوسرے سے میچ نہیں کرتا، اس میں کچھ صداقت ہے۔ اگرچہ بعض ایسے موضوعات بھی ہیں جن میں ابھی کچھ رنکلز شاید باقی ہیں، پر بالعموم میرے تجربے کی حد تک اس کی دو اہم وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ غامدی صاحب کی آراء بسا اوقات بے حد نوانسڈ ہوتی ہیں، اس لیے ہر شخص اسے گراسپ کرنے کی اپنی سی کوشش کرتا ہے، مگر کر نہیں پاتا اور دلائل کا اپنا ایک تخیلاتی قصر تعمیر کر لیتا ہے۔ بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی پرانے ساتھی نے بھی جب کسی خاص موضوع کے متعلق اپنا فہم غامدی صاحب کے سامنے رکھا تو غامدی صاحب کو اس کی بھی تصحیح کرنی پڑی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگرچہ ہمارے اسلاف میں ایسے نوانسڈ ویوز کی بھی ایک پوری تاریخ ہے، پر حالیہ زمانے میں ایسے مباحث سے آشنائی کافی کم ہونے کے باعث لوگوں کی سادہ دلائل کی ایک ایکسپیکٹیشن سی بن گئی ہے۔ تاہم میرے نزدیک یہ واحد وجہ نہیں ہے۔ اس کی ایک منفی وجہ یہ بھی ہے کہ غامدی صاحب بعض اوقات اپنی رائے بھی کاؤنٹر کویسچنز کے ذریعے سے کسی قدر ری ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کا اعتراف کریں نہ کریں، یہ میرا تجربہ ہے۔ اس کے باعث بھی بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے طرز عمل کی ایک خامی ہے، ویسے اتنی بڑی خامی بھی نہیں ہے۔ ان کی بعض آراء اتنی گراؤنڈ بریکنگ ہوتی ہیں کہ ان کا ورک ان پروگریس ہونا کوئی اچھوتی بات نہیں، اس لیے چاہے وہ اس کا اعتراف علل اعلان نہ بھی کریں، کم سے کم میں تو اسے باور کر کے آگے بڑھ جایا کرتا ہوں۔ اچھا، حسن الیاس صاحب کے بارے میں کچھ منفی تاثرات اور مکتب فراہی کی ترویج پہ ان کے نقصان دہ اثرات کا ذکر کیا گیا۔ مجھے یقین ہے حسن صاحب ان الزامات کا جواب خود دے سکتے ہیں، اس لیے ان سے تو تعرض کی مجھے ضرورت نہیں۔ ویسے بھی میں انہیں زیادہ سنتا نہیں۔ ہاں، میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ انہیں اس بات کو اچھے طریقے سے واضح کرنا چاہیے کہ وہ المورد یا غامدی صاحب کے ترجمان کی حیثیت سے اکثر کلام نہیں کر رہے ہوتے، اپنا فہم اور آراء بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ حسن صاحب نے بلکہ غامدی صاحب نے بھی وقتاً فوقتاً کلیریفائی کیا ہے، تاہم اسے مزید فرنٹ اینڈ سینٹر بنانے کی ضرورت ہے۔ ویسے یہ بھی صرف اتمام حجت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ کلیریفیکیشن سے زیادہ بڑا مسئلہ شاید عوام کی تربیت کا ہے، جو اس ڈسٹنکشن کو ملحوظ رکھنے کے لیے بالعموم اس کے روادار نہیں ہیں۔ اب آئیے غامدی صاحب کی جیو پولیٹیکل ہاٹ ٹیکس کی طرف۔ تو جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا، میں خود تو غامدی صاحب کی جیو پولیٹیکل ٹیکس کو اگنور کر دیا کرتا ہوں، مگر جب سوشل میڈیا پہ واویلا مچتا ہے تو پھر کچھ کلپس دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، اور میرے خیال سے غزہ ہو یا ایران، مجھے بھی غامدی صاحب کی ٹیک سے اختلاف تو تھا ہی، تکلیف بھی ہوئی۔ یہاں ظاہر ہے کہ ہر جیو پولیٹیکل ایشو کی تفصیل میں جانا ناموزوں ہے، ناممکن، کہ اس کے لیے تو گھنٹے چاہیے۔ نہایت اختصار سے پہلے غزہ کو لیجئے۔ اسرائیل فلسطین جیسے جدید دنیا کے مشکل ترین جیو پولیٹیکل تنازع کے حل کے متعلق آراء میں اختلاف و تنوع کوئی بڑی بات نہیں، تاہم اسے جنگ عظیم دوم کے بعد 5 عالمی طاقتوں کی میجک سٹک سے حل کرنے کی کوشش کرنا اپنے تلامذہ کو شرمندہ کر دینے کی حد تک ناقص علمی تجزیہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی انسانوں کی ہر چھوٹی بڑی غلطی پہ آدم و ابلیس کا قصہ سنانا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ایسے طبقات موجود ہیں جو عالمی حقائق اور طاقتوں کے تناسب کے متعلق بچکانہ خیالات بھی رکھتے ہیں، جیسے غوری آیا جے کہنے والے وغیرہ۔ اس لیے کبھی کبھار عوامل میں اس تاریخ کا ذکر بھی کر دینا کوئی عجیب بات نہیں، مگر جناب کے تجزیے اسی سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو جایا کرتے ہیں، اور پھر یہ نقطہ بذات خود بھی ناقص ہے۔ اسی 5 طاقتوں کے بعد از جنگ عظیم دوم نیو ورلڈ آرڈر میں 1 درجن سے زائد ایشیائی، افریقی، شرق اوسط
اور لاطینی امریکہ کی ریاستوں نے آزادی اور حقوق انہی طاقتوں سے حاصل کیے، جن میں قابل ذکر تعداد باقاعدہ پرتشدد تحریکوں کی بھی تھی۔ مگر اس سے آگے بڑھ کر فلسطین کا مسئلہ تو اتنی کروٹیں لے چکا ہے کہ اسے اس طرح سمیرلی ڈسکس کرنا تجاہل عارفانہ اور مجرمانہ غفلت کے کہیں بیچ میں فال کرتا ہے، اور ان کروٹوں میں سے بہت سی میں تو امریکہ ہی ثالث تھا، اور اقوام متحدہ تو تقریباً سب ہی میں فلسطین کے پیچھے کھڑا تھا، اور ویسے بھی ہائنڈ سائٹ از 2020۔ اسی طرح ایران کے مسئلے کو لیجئے، وہ کہتے ہیں نا کہ آراء اپنی ہو سکتی ہیں، حقائق نہیں، تو جناب نے ایک طرف کے اقدامات کو ایسے حذف کر دیا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، اور بس دوسری جانب کی شر انگیزیاں گنوا دیں۔ ہمیں اکثر مغربی میڈیا سے یہ اعتراض رہتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر ڈھائے جانے والے اسرائیلی مظالم کا ذکر نہیں کرتے اور ہر فلسطینی حملے کو اس لیے پہل قرار دے دیتے ہیں۔ تو ایران معاملے میں اتنی یک طرفہ تاریخ تو مغربی میڈیا بھی نہیں سنا رہا جتنی جناب سے سرزد ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو مذہبی حکومتیں بری لگتی ہیں، وی گیٹ اٹ، پر کوئی شائبہ اعتدال تو بہرحال چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی ایک ایسے موقع پہ جب خود امریکہ کی خواہش پہ ایران سے کیا گیا معاہدہ JCPOA، جسے ایران ٹو دا ڈاٹ فالو کر رہا تھا اور جس کی گواہی بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی دے رہی تھی، کو امریکہ نے یک طرفہ طور پہ معطل کر دیا۔ پھر کہوں گا کہ ایران کو خطے میں ایک برا پلیئر سمجھنا ایک قابل فہم رائے ہو سکتی ہے، بلکہ میری بھی ہے، پر آپریشن ایجیکس یا کلین بریک میمو اور اس درینہ تنازع کو پرسپیکٹو دینے والے متعدد دوسرے اہم واقعات سے صرف نظر کر جانا بڑی غلطی ہے، چھوٹی نہیں، اور اسی غلطی نے پورے تجزیے کو بے وقت بلکہ بے دردی پہ محمول بھی کر چھوڑا ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ بھی لوگ شاید اگنور کر جاتے، مگر ایک بڑا مسئلہ غامدی صاحب کے سٹائل کا بھی ہے، بلا کا کانفیڈنس اور ایموشن لیس روبوٹک سٹائل۔ کانفیڈنس کوئی بری چیز نہیں، اپنی رائے پہ تیقن ہوتا ہے تبھی تو ایک بڑا مفکر اظہار کرتا ہے، مگر لفظی اور کلامی بحثوں میں پورا یقین ہونا ایک بات ہے اور برمحل ہے، پر کمپلیکیٹڈ جیو پولیٹیکل مسائل میں اسی طرح کا انڈوبیٹیبل کانفیڈنس مذاق خیز لگتا ہے۔ اسی لیے باقاعدہ ان فیلڈز کے ماہرین بھی اپنی رائے دیتے ہوئے انکساری کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور درجنوں ifs اینڈ بٹس میں بات کرتے ہیں، اور ایک ایموشن لیس روبوٹ ہونا بھی کوئی بری چیز نہیں۔ ایکیڈیمکس اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے باعث بنا ہے غامدی صاحب کے بہت سے تحقیقی کارناموں کا۔ لیکن جب آپ ہائیلی چارجڈ بین الاقوامی تنازعات پہ بات کر رہے ہوں جن میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہوں بلکہ جا رہی ہوں، اور ان میں پیش آنے والے سانحات پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہوں، اور جناب مغرب سے بھی زیادہ مغربی تابعداری سکھا رہے ہوں، تو کم سے کم اپنی مونوٹنس روٹین تو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ جس اتھاہ شکست خوردگی کا جناب درس دے رہے ہیں وہ بھی قابل قبول ہو جائے اگر جناب کچھ بیڈ سائڈ مینرز کا ہی استعمال فرما لیں۔ ہاں، ایک بات معترضین کو بھی سمجھانی بنتی ہے، وہ یہ کہ عرصہ ہوا ہم مسلم اقوام نے بھی اپنے علماء کا کردار وہیں تک محدود سمجھ لیا ہے جہاں تک یہود و نصارہ نے سمجھ رکھا ہے، کہ علماء کو تو بس اخلاقی بھاشن پہ اکتفا کرنا چاہیے، حکمت عملی کا کوئی درس ان کے منہ سے سننا نہ متوقع رہا ہے اور نہ ہی گوارا۔ اور غامدی صاحب چونکہ حکمت عملی تجویز کر رہے ہیں، اس لیے بہت نہیں تو ان کے خلاف ہونے والی کچھ آہ و بکا ضرور مس پلیسڈ بھی ہے۔ میں یہ باتیں پورے درد دل کے ساتھ استاد جناب غامدی صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں فکر فراہی کے اصولوں کو درست سمجھتا ہوں۔ قرآن کی جو پرائمیسی اس نے بحال کی ہے وہ اس دور کی اہم ضرورتوں میں سے ہے۔ اسی کے نتیجے میں قانون اتمام حجت اور بہت سے دوسرے نظریات جس طرح نکھر کر سامنے آئے ہیں وہ اس دور کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بلکہ میرا اپنا پورا نظریہ خروج دجال اور نزول مسیح انہی اصولوں کی پیروی میں سامنے آیا ہے۔ چنانچہ یہ بصد احترام طالب علمانہ معروضات ہیں، اعتراضات نہیں، کہ جناب کی جیو پولیٹیکل ٹیکس اس فکر کے شیوع میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ رہی بات ناقدین کی، جو اپنی خوش فہمی میں اس فکر کا کام تمام قرار دے رہے ہیں، ان کو تو یہ بھی علم نہیں کہ وہ جس فقہ کے ماننے والے ہیں
اس کو اپنی ابتدا میں اصحاب الرائے کے دشنام سے جانا جاتا تھا، اور اکثر تو قال بعض الناس کہہ کر نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے تھے کہ کہیں انجانے میں سگنل بوسٹنگ ہی نہ ہو جائے، جس فقہ کی آرتھوڈاکسی کے آج وہ قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے۔ تاہم یہ ہماری بھی دعا ہے کہ اگر یہ فکر صائب نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے زمیں بوس فرمائیں اور ہمیں اسی صراط مستقیم پہ رکھیں جو انعام یافتہ کی راہ ہے۔ آمین۔